पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बताएं क्या, कोई बतलाओ कि हम बताएं क्या। ये खूबसूरत शेर मिर्ज़ा गालिब का है। मिर्ज़ा गालिब जो कि 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। तो मिर्ज़ा गालिब का जो असल नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला बेग गालिब था और मिर्ज़ा नौशा उनका उर्फ़ था। मिर्ज़ा गालिब इब्तदाई उम्र में ही यतीम हो गए और इस तरह ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं उनको बचपन में ही विरसे में मिली। कुछ अर्सा तक मिर्ज़ा गालिब के चचा ने उनकी परवरिश की ज़िम्मेदारी ली, लेकिन हुआ ये कि उनके चचा भी थोड़ा अर्सा के बाद इंतकाल फरमा गए। इस तरह मिर्ज़ा गालिब की इब्तदाई ज़िंदगी में जिन मुश्किलात, जिन दुखों और जिन तकालीफ़ का आगाज़ हुआ वो सिलसिला उनकी वफ़ात तक जारी रहा। लेकिन मिर्ज़ा गालिब ने इन तमाम मुश्किलात का बड़ी हिम्मत और बड़ी जुर्रत के साथ मुकाबला किया। मिर्ज़ा कहते हैं, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गईं, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गईं। ये वही मुश्किलात थीं जिनका आगाज़ मिर्ज़ा गालिब पर उस वक़्त हुआ जब उनके वालिद मोहतरम इब्तदाई उम्र में ही इंतकाल कर गए थे। और फिर मिर्ज़ा गालिब की ये जो मुश्किलात हैं इनका सिलसिला एक तवील अरसा तक जारी रहा और उम्र भर मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो माली मुश्किलात, तकालीफ़ और परेशानियों का शिकार रहे। मिर्ज़ा गालिब जो थे 1810 में जब उनकी उम्र सिर्फ़ 13 साल थी तो उनको शादी की ज़िम्मेदारियाँ कबूल करना पड़ी और 1812 में वो दिल्ली में मुस्तकिल तौर पे रिहाइश पज़ीर हो गए। मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी जैसा कि मैंने अभी कहा कि माली मुश्किलात से भरी हुई है और उन्होंने बड़ी मर्दानगी से, बड़ी हिम्मत से और बड़ी जुर्रत से इन माली मुश्किलात का और इन परेशानियों का मुकाबला किया। मिर्ज़ा का ये शेर मिर्ज़ा गालिब की बातनी जो कैफ़ियत हैं उनकी बड़ी खूबसूरत तरीके से नुमाइंदगी करता है और अक्कासी करता है। मिर्ज़ा कहते हैं, जब ज़िंदगी इस शक्ल से गुज़री गालिब, जब ज़िंदगी इस शक्ल से गुज़री गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। मिर्ज़ा गालिब ये अज़ीम शायर जो है 15 फरवरी 1869 को इस दुनिया से इंतकाल फरमा गया। इस तरह उर्दू अदब जो है वो 15 फरवरी 1869 को इस अज़ीम शायर से महरूम हो गया। लेकिन मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो अपनी शायरी के ज़रिए, अपने ख़तूत के ज़रिए और अपनी नसर के ज़रिए आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं और वो आज भी हमारे दरमियान ज़िंदा हैं। जब तक उर्दू ज़बान ज़िंदा है और जब तक उर्दू पढ़ने वाला एक शख्स भी बाकी है, मिर्ज़ा गालिब ज़िंदा रहेंगे। मिर्ज़ा गालिब के बारे में अगर ये कहा जाए कि जब तक मिर्ज़ा गालिब मौजूद है, मिर्ज़ा गालिब की शायरी हमारे दरमियान मौजूद है, उस वक़्त तक उर्दू ज़बान को ज़वाल नहीं आ सकता। उर्दू मिर्ज़ा गालिब का नाम है और मिर्ज़ा गालिब उर्दू शायरी का नाम है। दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम जो हैं वो करार पाए हैं। इस तरह मिर्ज़ा गालिब के बारे में ये कहा जाता है कि मिर्ज़ा गालिब जो है वो किसी ख़ास अहद का शायर नहीं, वो वक़्त की पाबंदियों से आज़ाद है और वक़्त की जो हदूद हैं उनसे भी आज़ाद नज़र आता है। वो हर दौर का शायर है, हर इंसान का शायर है और उम्र के हर हिस्से में इंसान उसकी शायरी से लुत्फ़ अंदोज़ होता है, चाहे वो लड़कपन में हो, चाहे वो ऐन जवानी में हो, वो बुढ़ापे में हो। मिर्ज़ा गालिब की शायरी में ये खूबी पाई जाती है, ये वसफ़ पाया जाता है कि इंसान अपनी उम्र के हर हिस्से में अपने अपने मिजाज के मुताबिक, अपने अपने शौक़ के मुताबिक, अपने ज़रूरत के मुताबिक और अपनी ज़हनी कैफ़ियत के मुताबिक वो उससे अपनी मर्ज़ी के अशार जो है वो ढूँढ लेता है और उनसे लुत्फ़ अंदोज़ होता है। हमारी ये दुआ है कि ये अज़ीम शायर जो है अल्लाह ताला इसके दर्जात बुलंद फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
مرزا غالب کی شاعری کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مرزا غالب جو ہیں وہ انسان کی ذہنی کیفیات سے بھی واقف ہیں اور انسان کی جو دلی خواہشات ہیں ان سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ یوں نظر آتا ہے کہ مرزا غالب جو ہیں انہوں نے انسانی فطرت کا بڑے غور و غوص سے مطالعہ کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جو اشعار ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ اپیل کرتے ہیں، اور ہم اپنی گفتگو میں، اپنی تحریروں میں، اپنی تقریروں میں جس قدر زیادہ مرزا غالب کے اشعار استعمال کرتے ہیں، شاید ہی کسی دوسرے شاعر کے اتنے زیادہ اشعار جو ہیں وہ ہماری گفتگو میں نظر آتے ہوں۔ تو مرزا غالب جو ہیں وہ گویا یوں کہنا چاہیے کہ انہوں نے انسانی نفسیات کا جتنا گہرا مطالعہ کیا ہے اور جتنے خوبصورت انداز سے انسانی کیفیات کو، انسان کی ذہنی کیفیات کو، اس کی دلی کیفیات کو اور انسانی فطری جو جذبات ہیں کتنے خوبصورت انداز سے ان کا اظہار کیا ہے، شاید ہی کسی دوسرے شاعر کے حصے میں یہ وصف جو ہے وہ آیا ہو۔ تو مرزا غالب کہتے ہیں کی وفا ہم سے تو غیر اس کو جفا کہتے ہیں، کی وفا ہم سے تو غیر اس کو جفا کہتے ہیں، ہوتی آئی ہے کہ ہچھوں کو برا کہتے ہیں، ہوتی آئی ہے کہ ہچھوں کو برا کہتے ہیں، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں۔ نظر لگے نہ کہیں اس کے دست و بازو کو، نظر لگے نہ کہیں اس کے دست و بازو کو، یہ لوگ کیوں میرے زخم جگر کو دیکھتے ہیں، یہ لوگ کیوں میرے زخم جگر کو دیکھتے ہیں۔ مرزا غالب جب اپنی رومانوی شاعری میں شوخی کا تڑکا لگاتے ہیں تو واہ واہ کرنے کو بے اختیار دل چاہتا ہے۔ مرزا غالب کہتے ہیں تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے پر تماشا نہ ہوا، دیکھنے ہم بھی گئے پر تماشا نہ ہوا۔ مرزا غالب کی شاعری میں بے باکی بھی نظر آتی ہے، اور جو بات وہ محسوس کرتے ہیں اس کو کھلے عام بغیر کسی لگی لپٹ کے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ مرزا غالب کا یہ شعر سماعت فرمائیے گا۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ گو میں رہا رہین ستم ہے روزگار، گو میں رہا رہین ستم ہے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی سہی، بے نیازی تیری عادت ہی سہی۔ مرزا غالب کی شاعری کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کی شاعری کا ایک خوبصورت پہلو طنز و مزاح بھی ہے۔ مرزا غالب کی شاعری میں آپ کو جا بجا مزاح بھی ملتا ہے اور جا بجا طنز بھی ملتا ہے۔ کہیں پر وہ مزاح پیدا کر کے ہمارے لبوں پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہیں پر معاشرے کے اندر جو غلط روایات پائی جاتی ہیں، معاشرے کے اندر جو بگاڑ پایا جاتا ہے اور معاشرے کے اندر جو بے راہ روی پائی جاتی ہے، اور جہاں بھی معاشرہ اپنی اقدار کی نفی کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ مرزا غالب طنز کا ایسا نشتر چلاتے ہیں
کہ قاری جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تیسرا، مرزا غالب ایک طرف ہم مزاح پیدا کر کے ہمیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسری طرف معاشرے کے اوپر گہرا طنز کر کے وہ معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری بھی نبھانے سے بے خبر نہیں ہیں۔ تو ان کے بہت سارے اشعار جو ہیں وہ طنز و مزاح پر بھی مشتمل ہیں۔ میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں۔ مرزا غالب کی فطرت میں ہی شوخی اور ظرافت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یہ ظرافت اور یہ طنز و مزاح ان کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے، ان کی نثر میں بھی نظر آتا ہے، اور ان کے جو خطوط ہیں وہ بھی اس طنز و مزاح سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح مرزا غالب کی شاعری میں جہاں پہ رومانوی پہلو بہت نمایاں ہے، سیاسی پہلو بہت نمایاں ہے، وہاں پہ ان کی شاعری کے اندر ایک شوخی بھی نظر آتی ہے، طنز و مزاح بھی نظر آتا ہے، اور اس طرح وہ قاری کو کہیں بھی بوریت کا احساس نہیں ہونے دیتا، اور طنز و مزاح کا ایک نشتر چلا کر وہ قاری کو خوشگوار ماحول میں لے کر آنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ وہ ایک معمولی اور سادہ سی بات کو انتہائی خوبصورت انداز سے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ قاری واہ واہ کر اٹھتا ہے۔ یہی مرزا غالب کی شاعری کا سب سے بڑا کمال ہے کہ وہ ان کا جو انداز بیاں ہے وہ انتہائی شگفتہ بھی ہے، دلچسپ بھی ہے، اور وہ پر لطف بھی ہے۔ مرزا غالب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مرزا غالب ہر عہد کا، ہر دور کا، اور ہر نسل کا، اور ہر عمر کے انسان کا پسندیدہ شاعر ہے۔ تو اس لیے عمر کے ہر حصے میں ہر انسان جو ہے وہ مرزا غالب کی شاعری سے لطف اندوز ہونے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی جو ہیں انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ مغلوں نے ہندوستان کو 3 چیزیں دی ہیں۔ کون کون سی 3 چیزیں مغلوں نے ہندوستان کو دی ہیں؟ نمبر 1 تاج محل آگرہ، نمبر 2 اردو زبان، اور نمبر 3 مرزا غالب۔ تو اس طرح ہندوستان کے اوپر مغلوں کے جو احسانات ہیں اس میں سر فہرست تاج محل، سر فہرست ہے وہ اردو زبان ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مرزا غالب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر تاج محل کو لفظی الفاظ میں، لفظوں کی صورت میں بیان کیا جائے تو مرزا غالب کی شاعری کا مطالعہ کیجیے گا۔ مرزا غالب کی شاعری کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ تاج محل کی جو عمارت ہے، جو اینٹوں اور گارے کی بنی ہوئی ہے، اس کی کیفیات کو آپ صحیح طریقے سے سمجھ پاتے ہیں۔ اور مرزا غالب نے اپنے جو اظہار خیال کیا ہے اس کے لیے اردو زبان کا جو ہے انہوں نے سہارا لیا ہے۔ تو گویا تاج محل کو سمجھنے کے لیے مرزا غالب کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، اور مرزا غالب کو سمجھنے کے لیے اردو زبان کو سیکھنا، اردو زبان کو سمجھنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ہمیں مغلیہ دور حکومت میں جو ہے وہ حاصل ہوتی ہیں۔